अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वार्निंग शो में सादी आपको कहती है खुश आमदेद। आइए नजर डालते हैं आज की वार्निंग हिट्स पर। इमरान खान की नई हैट्रिक, पीटीआई में इलेक्शन टिकटों की खरीदो फरोख्त, फौज को बदनाम करने की कोशिश नाकाम, एटीएम के फ्रॉड से बचने के तरीके, कागज दिखाकर बैंक लूटने वाला डाकू, कैमरॉन बाय बाय, सीसा मय वेलकम। नींद तो सूली पर भी आ जाती है, परिंदों की मोहब्बत में सड़क रंगीन कर दी, सीआईए तरक्की की राह पर, एयरफोर्स पाकिस्तान का रोशन चेहरा। लेकिन ये खबर हम आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे इस प्रोग्राम के दौरान। अभी चलते हैं अपनी पहली खबर की जानिब, और आज की पहली खबर बड़ी गर्मा गर्म स्पाइसी न्यूज आज जुबान ज़द-ए-आम रही, पूरे मीडिया में गर्दिश करती रही कि खान साहब ने तीसरी शादी कर ली है। खान साहब ने एक ट्वीट भी किया और बात टाल दी कि जब भी मैं शादी करूंगा तो अवाम को इसकी खुशखबरी जरूर दूंगा। नौखेज साहब, राई होती है तो ही पहाड़ बनता है, राई तो मौजूद है। मेरा ख्याल है जी भरजाई भी मौजूद है। वो कहते हैं ना कि देश दा राजा बनेगा अल्लाह दा राजा, क्या वो गाना सना है। मेरा ख्याल है कि ये खबर हमें खुशी से सुननी चाहिए और खुशी की खबर है, खुशी की खबर है। तीसरी शादी जो है ना, ये बड़ा खुशकुन फेल है। हाँ, और खुसूसन उन लोगों के लिए जिनकी पहली दो नहीं है। उस सूरत में तो उस सूरत में ना रऊफ साहब, ये बिल्कुल कमारो जैसा हिसाब है कि आपकी एक वाइफ है, बाकी दो नहीं है। और इस मामले में खान साहब को हम जी मोहब्बत के साथ कहेंगे कि अल्लाह करे कि ये उनकी शादी कामयाब हो, वो हंसी खुशी रहे। लेकिन अभी तक तो वो इस बात को डिनाई कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जब भी वो शादी करेंगे तो वो कौम को खुशखबरी देंगे। तो जब इन्होंने इस नया धरने का ऐलान फरमाया था ना, जी जी, कुछ अर्सा पहले जी, पनामा लीक्स आई, उसके बाद फिर खान साहब एक नई तहरीक का ऐलान फरमाया, धरना दूंगा और घेराव करूंगा। तो हमारे पास दोस्तों का माथा तो उस वक्त ठनका था कि खान साहब के इरादे कुछ और हैं असल में। आपको याद है कि 2014 के धरने में जी बिल्कुल मौसूफ ने ऐलान फरमाया था कि जल्दी नया पाकिस्तान बनाओ कि ताकि मैं दूसरी शादी कर सकूं, और उस वक्त वो शादी कर चुके थे। उनकी दूसरी शादी रेहाम खान के साथ जो थी वो बज़ाहिर तो जनवरी में मंजर आम पे आई, लेकिन आरिफ निज़ामी साहब तो नवंबर में इसका इंकशाफ कर चुके थे। और हमारे बाद दोस्तों ने इसकी तस्दीक की जो इमरान खान के करीबी हल्के में थे कि वो शादी उन्होंने नवंबर में कर ली थी, लेकिन चूंकि मुहर्रम का महीना था इसलिए उन्होंने उसका ऐलान नहीं फरमाया। फिर धरना भी चल रहा था और उसके बाद जब 16 दिसंबर को उन्होंने 126 रोजा धरना खत्म किया तो उसके बाद फिर उन्होंने ऐलान फरमा दिया। तो लेकिन इसमें मेरा ख्याल है कि फर्ज तो नहीं है कि किसी ने शादी करके जरूरी तो नहीं को बताए। बेशुमार लोग हैं जो नहीं बताते शादी। नहीं, कसम में यह है कि चूंकि ये पब्लिक फिगर है ना। जी बिल्कुल। और शादी तो वैसे भी एक ऐलान वाली चीज है ना, उसमें 4 गवाह इसीलिए होते हैं कि पता चल जाए कि शादी। 4 गवाहों तक पता था उनके। और जो पब्लिक फिगर है, लीडर जो है, उसके बारे में तो लोगों को दिलचस्पी होती है ना, उसकी निजी जिंदगी के हवाले से दिलचस्पी होती है। आखिर खान साहब हर दफा शादी छुपाते क्यों हैं? इसकी क्या वजह हो सकती है? ये उसकी जाती वजह हो सकती है, लेकिन कल उन्होंने इशारा दे दिया था। वैसे कल उनका जो इंटरव्यू छपा इंडिया के एक अखबार में, और जिसमें उन्होंने फरमाया कि गुज़श्ता 2 शादियां जो नाकाम रही हैं या जो तलाक़ें 2 हुई हैं, एक में तो जुमायमा ने इन्हें तलाक दी और इहाम खान को उन्होंने खुद तलाक दी, एक में ये तलाक याफ्ता थे और दूसरे में ये तलाक देने वाले थे। तो उनका कहना था इसके बाद मेरे नजदीक शादी की अहमियत जो है ना वो और भी बढ़ गई है। चुनांचे इशारे मौजूद थे उसमें। हमारे एक दोस्त हैं जी, इन्होंने कहा ना रऊफ साहब ने कि शादी की अहमियत बढ़ गई है। उनकी एक शादी हुई आज से कोई 20-25 साल पहले। अच्छा। उसके बाद वो शादी नहीं चल सकी, 20-25 साल पहले ही खत्म हो गई थी। उसके बाद उन्होंने आज तक शादी नहीं की। क्यों? भाई वो कहते हैं शादी की अहमियत को मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, लिहाजा ना करना ही बेहतर है। तो बाज लोग जो है ना जी, उनको शादी की अहमियत को समझने के लिए शादी करना पड़ती है। सही। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें शादी की अहमियत समझ आ जाती है, लिहाजा वो नहीं करते। जैसे कहते हैं ना जी, तलाकें क्यों होती हैं, ये भी आपने जिक्र किया ना जी, 2 तलाकें हुई। आपको पता है जी तलाक की बुनियादी वजह क्या है? तलाक की बुनियादी वजह क्या है? शादी। तो शादी होती है तो तलाक होती है ना। तो जिन लोगों ने इस गुर को, इस रम्ज को समझ लिया है, वो फिर कहते हैं भाई इधर से परहेज रखें। लेकिन अपना रऊफ साहब, खान साहब की शादी से मुतल्लिक हमें तो उम्मीद है जी कि ये मेरा ख्याल है जी वहाँ उधर पाक पत्तन का कोई सियासी खानदान है जी बिल्कुल, जहाँ उन्होंने, क्यों रऊफ साहब? नहीं, यही सुना है, आज मीडिया में भी ये बातें आती रही हैं। और कल जो इंटरव्यू इंडिया में छपा इनका, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि आप चूंकि 63-64 साल की उम्र में शादी करूंगा तो लड़की नौजवान हो, इसकी मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है, दुल्हन की ना। सही कहा। तो
اور آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے دونوں شادیوں میں جمائمہ خان سے ان کی عمر کوئی 22-23 سال زیادہ تھی اور کوئی اتنا ہی فرق جو تھا یہ ریحام خان کے ساتھ بھی تھا ان کا. تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ اگر 64 سال کی عمر میں شادی کر رہا ہوں یا کروں گا یا کر لی ہے تو عمر میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ خاتون جو ہے وہ طلاق یافتہ ہیں اور شاید 2 بچوں کی ماں بھی ہے. کوئی حرج نہیں اس میں, یہ حرج نہیں ہے. ہاں, اور تو اچھی بات ہے, دونوں کو سہارا مل گیا, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں, ہماری یہ دعا ہے جی. ہم مبارکباد دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ جلد ہی یہ خبر جو ہے وہ عوام کے ساتھ شیئر کریں گے اور انہیں یہ گڈ نیوز دیں گے. خیر ایک اور میرے پاس پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک نیوز ہے. پی ٹی آئی نے الیکشن ٹکٹوں کی خرید و فروخت شروع کر دی ہے اور یہ دیکھنے میں آیا ہے آزاد کشمیر کے صدر خورشید عباسی نے بیرسٹر سلطان کے خلاف یہ انکشاف کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی میں بھی جو نظریاتی دھڑا بنا ہے. خورشید صاحب ہیں یہ وہ نظریاتی والے تو نہیں؟ جی بالکل, انہوں نے جو نظریاتی گروپ بنا لیا نا پی ٹی آئی نظریاتی آزاد کشمیر میں. اصل میں یہ دلچسپ معاملہ ہے جی ٹکٹوں کی خرید و فروخت کا پی ٹی آئی کے اندر. آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب نے جب پارٹی الیکشن کروائے تھے, پارٹی کے اندر الیکشن کروائے, اس کا کریڈٹ بھی لیتے رہے کہ میں نے الیکشن کروائے پارٹی کے اندر, تو ایسی شکایات ملی کہ جعلی لسٹیں بنائی, پیسہ چلا, ووٹوں کی خرید و فروخت ہوئی. تو جسٹس وجیہ الدین صاحب کے سربراہی میں خان صاحب نے ایک کمیشن قائم کیا جس سے اس بات کی تصدیق کر دی کہ پارٹی کے اندر جو الیکشن تھے, انٹرا پارٹی الیکشن جو تھے, اس میں بھی خرید و فروخت ہوئی ہے, ووٹوں کی, ٹکٹوں کی وغیرہ وغیرہ. اور انہوں نے 4 بندوں کے نام بھی لیے, آپ کو یاد ہے, علیم خان صاحب کا, جہانگیر تین صاحب کا, پرویز خٹک صاحب کا اور نادر لغاری صاحب کا. اور یہ تجویز کیا کہ انہیں نہ صرف پارٹی عہدوں سے فارغ کر دیا جائے بلکہ کی پارٹی کی بنیادی رکنیت بھی ختم کر دی جائے. وہ اب بھی ماشاءاللہ پارٹی میں عہدے انجوائے کر رہے ہیں, حکومتی عہدے انجوائے کر رہے ہیں. جب مئی 2013 کے عام انتخابات آئے تو اس وقت بھی یہ شکایات عام ہوئی کہ پارٹی ٹکٹ بیچے گئے ہیں, پارٹی ٹکٹ بیچے گئے. اور ہمارے 2 سینئر جرنلسٹ حضرات ماشاءاللہ وہ اینکر پرسن بھی ہیں, کالم بھی لکھتے ہیں, اور وہ اس دور میں عمران خان کے قریبی لوگوں میں شمار ہوتے تھے پارٹی کے اندر. ان کی طرف سے بھی یہ الزام سامنے آیا کہ پارٹی ٹکٹ جو ہے وہ بیچے گئے ہیں. تو اب الحمدللہ یہی روایت جو ہے وہ آزاد کشمیر میں ادار آئی گئی ہے. اور خورشید عباسی صاحب نے بیرسٹر سلطان محمود صاحب پہ الزام لگایا ہے کہ 20 سے 25 لاکھ روپے میں ٹکٹ بیچے گئے ہیں. ان کے فرنٹ مینوں کے نام بھی انہوں نے دیے, اور ایک 5 یا 7 ستارہ ہوٹل جو ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر فرمایا. اور خورشید صاحب نے تو یہ بھی بتایا جی کہ یہ جو ساری ڈیل ہوئی ہے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ہوئی ہے اور ان کے پاس اس کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں جو وہ مہیا کرنے کے لیے تیار ہیں. اور درمیان میں رؤوف صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ سارا جو سلسلہ چلا, یہ ووٹوں کا اور لین دین کا یہ سلسلہ چلتا ہے, وہ کون لوگ ہیں جو پیسے دے کے اور ٹکٹ لیتے ہیں اور ایم این اے منتخب ہونے کے بعد ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ملک و قوم کی خدمت کریں گے؟ میں بھی استفاتا ہوں, لیکن انہوں نے خورشید عباسی صاحب نے ایک وارننگ بھی دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس 7 انکشافات ہیں, 7 الزامات ہیں, اور یہ پہلا انکشاف یا پہلا الزام ہے ٹکٹوں کی فروخت کے بارے میں. 6 وارننگز ان کی طرف سے باقی ہیں جو وہ وقتاً فوقتاً یعنی وہ بھی اپنی طرف سے وارننگ ہٹس تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, شادیہ سناتی ہیں پروگرام کی, جو وہ جاری فرماتے ہیں. باقی اپنا جو میرے بھائی بولے نوخیز اختر نے بات کی ہے, دیکھیں جو لوگ 25 لاکھ میں ٹکٹ خریدیں گے, اس کے بعد کوئی کروڑوں روپیہ الیکشن کمپین پہ بھی لگائیں گے, ظاہر بات ہے یہ سارا کار خیر جو ہے وہ کسی قومی جذبے کے ساتھ تو نہیں کر رہے ہوں گے. ان کا مقصد پھر پیسے کمانا, یہ انویسٹمنٹ ہو گئی ہے. اور گل نوخیز اختر لاہور میں ایک ضمنی الیکشن ہوا جس میں امیدوار نے, اگرچہ وہ ہار گئے تھے موصوف, اور ان کا نام وجیہ رپورٹ میں موجود ہے, انہوں نے 1 ارب روپیہ لگا دیا جناب ضمنی الیکشن میں. اور خود پی ٹی آئی کے اندر یہ وارننگ وہ پہنچ گئی لوگوں میں کہ یار الیکشن جیتنے کے لیے ہم 1 ارب روپیہ کہاں سے لائیں گے. سادیہ 1 ارب ہوتا کتنا ہے؟ 100 کروڑ روپے 1 ارب ہوتا ہے. کمال ہے. میں نے ایک دفعہ کیلکولیٹر پہ 1 ارب لکھنے کی کوشش کی تو 5 صفر ہی ڈالے تھے کیلکولیٹر نے کہا اس سے زیادہ نہیں میں لکھ سکتا. یہ 1 ارب ہمارے لیے تو چند لاکھ بھی بڑی اہمیت کے حامل ہے, لیکن یہ 1 ارب روپیہ ان لوگوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا کہ جنہوں نے پچھلے چند برسوں کے اندر اربوں روپے کما لی ہے مختلف طریقوں سے. اب یہ موقع نہیں ہے, نہ یہ پلیٹ فارم ہے کہ آپ تفصیل بتا سکیں. مہربانی میرا نام نہ لیجیے گا, میں پہلے ہی بڑا پریشان ہوں. میں تو آپ کو چند لاکھ والوں میں شمار کیا ہے. مہربانی آپ کی, وہ یہ نہ بتائیے گا کہ کروڑوں ہیں, وہ عزت بنی ہوئی ہے رہنے میں.
میرے پاس جو اگلی نیوز ہے وہ کافی خطرناک نیوز ہے اس حوالے سے کہ ہمارے ملک کا ایک اہم ادارہ ہماری آرمی، پاکستان کی آرمی جسے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ تمام لوگ بھی جانتے ہیں اور ناظرین آپ بھی جانتے ہیں کہ سڑکوں پر بینرز لگائے جا رہے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے ان پہ جو ورڈز ہیں وہ کوڈ کیے جا رہے ہیں اور ہماری آرمی کو یہ اکسایا جا رہا ہے کہ وہ ایک غیر آئینی اقدام کرے. کیا یہ ایک اچھی کوشش ہے اور کیا اسے سراہا جا سکتا ہے؟ کسی بھی نہیں ہوتا. جس طرح آپ کہہ رہی ہیں نا عجیب و غریب کام ہے، یہ تنظیمیں بھی عجیب و غریب ہیں. بالکل. یعنی یہ اس وقت سامنے آتی ہیں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ جمہوری دور میں یہ الیکشن ہارے ہوئے لوگ جن کی ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں، یہ وہ لوگ جنہیں پتا ہے کہ جمہوری نظام میں ان کا کوئی نہیں سنے گا ان کی کوئی بات، تو یہ لوگ آمریت کو دوبارہ لانے کے لیے یہ کوشاں ہو جاتے ہیں اور اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. گویا ہم یہ کام کریں گے تو ادارے اس طرح. دیکھیے جنرل صاحب نے جس طرح سے فوج کا وقار بڑھایا، ہمارے سپہ سالار جو ہیں جنرل راحیل شریف، جی بالکل، ان کو میں کہتا ہوں ان کو بھی اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں. کیوں رؤف صاحب جو اس طرح سے سڑکوں پہ بینر لگا رہے ہیں؟ یہ ضروری ہے. دیکھیں ایک تارے آزمان ہے اپنے سیاسی مفادات کے لیے فوج کو اس حد تک لے گیا وہ کہ یہ حکم جاری کرنا پڑا کہ پاک فوج جو ہے نا اس کے لوگ وردی پہن کے باہر نہ نکلے. مشرف کے دور کی بات کر رہا ہوں. پھر خدا کر کے فوج کا وقار بہتر ہونا شروع ہوا، فوج اپنے اصل کام کی طرف چلی گئی. رؤف صاحب ہمارے ساتھ حامد خان صاحب لائن پر موجود ہیں، ماہر قانون ہیں اور ہم ان کا تجزیہ بھی لینا چاہیں گے. جی حامد خان صاحب، ریسنٹلی آپ نے بہت سارے بینرز دیکھے ہوں گے لاہور کی سڑکوں پہ، اسلام آباد کی سڑکوں پہ، پاکستان کے مختلف شہروں پہ، اور کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے کہ فوج کو کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے کیا اس کو کنڈیم کرنے کے لیے؟ دیکھیے بظاہر یہ بہت افسوسناک حرکت ہے. اس میں فوج کو اکسایا جا رہا ہے اور وہ کام کے لیے کہا جا رہا تھا جو ماوراء آئین ہے، اور یہ پاکستان میں آئینی اور جمہوری روایات کے خلاف ہے. تو اس لیے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ لوگ کون ہیں. کوئی ان نون سی پارٹی ہے اور یہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو غیر ذمہ دار لگ رہے ہیں جو اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں اور قابل مذمت ہے یہ حرکت. سر ان لوگوں نے تو اپنے فون نمبر تک دیے ہوئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ بھی ہے، موو آن کے نام سے ان کی پارٹی ہے. الیکشن کمیشن میں تو سینکڑوں پارٹیاں جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں. وہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. آپ نے رجسٹریشن فی دینی اور رجسٹر ہو جانا چند لوگ ہی چاہیے نا آپ کے لیے. وہ تو کوئی ایسی بات نہیں. حامد صاحب ان کے خلاف کیا کیس کیا بنتا ہے؟ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا بنتا ہے یا کیا بنتا ہے؟ میرا خیال ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان پر کچھ توجہ دی جائے، کیونکہ یہ تو اٹینشن سیکرز ہے نا. اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ڈسپلے کر رہے ہیں بورڈز پر، پیسہ لگا رہے ہیں، ان کا مقصد تو لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرنا ہے کہ ہم بھی کوئی ہے. ان کی سب سے بڑی جو سزا ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی طرف اٹینشن کو بالکل اگنور کیا جائے، نظر انداز کیا جائے کہ یہ لوگ خام خواہ اپنے آپ کو لوگ لائم لائٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں غیر آئینی اقدام کے لیے اکسانے کے نتیجے میں. ہماری فوج میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی کسی چیز کی طرف توجہ دینے کو اس وقت تیار ہے. جو کام فوج کر رہی ہے وہ بڑی قابل ستائش ہے. وہ اس وقت جنگ لڑی جا رہی ہے دہشت گردی کے خلاف. تو خام خواہ چیزوں کو ڈی ریل کرنے کے لیے کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی کرنا بڑا افسوسناک بات ہے. بہت شکریہ حامد صاحب، بہت شکریہ. اصل میں معاملہ یہ ہے جی کہ بڑی خوشائند بات ہے کہ حامد خان صاحب نے بھی اسے کنڈیم کیا ہے اور ملک بھر کے آئینی ماہرین جو ہیں وہ اسے کنڈیم کر چکے ہیں. اور اہم تر بات یہ ہے کہ گزشتہ روز بھی پیپلز پارٹی کے ترجمان سندھ میں مولانا بخش چانوی صاحب نے اس کی مذمت کی ہے اور عارف الوی صاحب نے حامد خان صاحب کی پارٹی کے جو ایم این پی ٹی آئی کے انہوں نے بھی اس سے اظہار لا تعلقی کی، اس کی مذمت کی ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ہمارے یہاں بدقسمتی سے جنہیں جمہوریت جو ہے نا راس نہیں آتی، سیاسی حکومت راس نہیں آتی، جیسا گل نوخیز اختر نے کہا، جو ہی یہاں پہ جمہوریت کی کھلی فضا آتی ہے، ماحول کھلتا ہے، یہ وہ حشرات الارض ہیں کہ جنہیں تنگ ماحول میں، سوراخوں میں، اندھیروں میں وہ ماحول اچھا لگتا ہے، انہی میں یہ پرورش پاتے ہیں. ٹھیک ہے، آمریت کے ماحول میں، آمریت کے اندھیروں میں اسی کماش کے یہ لوگ ہیں جی. اور صرف ایک آدمی ہے لال حویلی والا جو کل بھی یہ بات کہہ رہا تھا
فوج کو وہ اکسا رہا تھا، پتہ اس کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے وہ، لیکن فوج کو وہ کل بھی اکسا رہا تھا کہ جی ٹھیک ہے فوج آئے گی اور فوج نہیں آئے گی اور فوج کو ضرور آنا چاہیے، فوج کو اپنا اصل کام کرنا چاہیے. اور اس طرح کی باتیں اگر ایسے رؤف طاہر صاحب، یہ جو شیخ رشید صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ کیا حیثیت ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی. بالکل ایک مسخرانہ باتیں کر کے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جی لال حویلی یہ فلانا، وہ ٹھیک ہے چینل انہیں بلاتے ہیں ریٹنگ کے لیے بلاتے ہیں. اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب کچھ ریٹائرڈ عسکری حضرات، کچھ وہ ہمارے سول کے تجزیہ کار ہمارے دوست جو یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہمارے ان سے تعلقات ہیں طاقتور لوگوں سے. دیکھیے اگر آپ نے شیخ رشید کی بات کو اہمیت دینی ہے تو پھر یہ لازم ہے کہ آپ امان اللہ صاحب کی بات کو بھی اہمیت. تو میں ہمارے کمیڈین ہے نا امان اللہ، وہ اس سے کہیں بہتر باتیں کر رہے ہیں. میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں میرے بھائی کہ شیخ رشید کے علاوہ کچھ سیریس کامیڈین جو ہے نا وہ ہمارے میڈیا میں بھی موجود ہے، جو مسلسل یہ تاثر دیتے چلے جا رہے ہیں کہ فوج آ رہی ہے، فوج ناخوش ہے، سول اور فوج ایک پیج پہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ فوج کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، یہ فوج کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والی بات ہے. اور جنرل عاصم باجوہ صاحب جو ہیں انہیں شٹ اپ کال دینی چاہیے اور شدت کے ساتھ ان لوگوں کا منہ بند کرنا چاہیے، اور یہ اکسانے والوں کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے. کارروائی ہونی چاہیے اس کے خلاف بالکل، اور جمہوریت کو پنپنے دینا چاہیے، کیونکہ ناظرین جمہوریت اپنا ٹائم لیتی ہے اور اس ٹائم تک وہ خوبصورتی نہیں آ سکتی جو کہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں جانا ہے ایک بریک پر، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کے ساتھ اور بہت ساری وارننگ شیئر کریں گے، تو ڈو اسٹے ود اس. نبھائیں اور انعام بھی پائیں. جعلی شناختی کارڈ رکھنے والوں کی نشاندہی کریں. ہر درست اطلاع پر 10,000 روپے انعام. اطلاع دینے کے لیے ہمارے ہیلپ لائن نمبر 7000 اور 0800 70786 پر رابطہ کریں. آپ کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا. جعلی شناختی کارڈ رکھنا جرم ہے. اس جرم کو بے نقاب کرنے میں ہماری مدد کریں. ویلکم بیک ویورز، ہم چلیں گے اپنی اگلی وارننگز کی جانب، اور میں پہلے نوخیز صاحب سے ایک سوال پوچھ لوں. نوخیز صاحب، آپ نے کبھی اے ٹی ایم سے پیسے نکلوائے ہیں؟ نکلوائے ہیں، لیکن مجھے کچھ کئی دفعہ پرابلم ہو جاتی ہے، وہ کارڈ پھنس جاتا ہے. کیوں؟ پتہ نہیں، وہ میں نے کئی دفعہ ایک دو دوستوں سے پوچھا، کہنے لگے جی شناختی کارڈ سے تو پیسے نہیں نکلتے. نو، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ شناختی کارڈ، آئی ڈی کارڈ کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. آپ نے کبھی نکلوایا؟ آپ نے ابھی اے ٹی ایم کی بات کی تو میرا دھیان جو ہے نا وہ کچھ سیاسی اے ٹی ایم سے چلا گیا، اے ٹی ایم مشینوں کی طرف. آپ کو یاد ہے نا پچھلے دنوں خان صاحب جب لندن گئے تھے تو 2 اے ٹی ایم مشینیں بھی ان کے ساتھ تھیں. پروین رشید صاحب نے اشارہ کیا تھا. 2 بڑے پولیٹیکل انویسٹر جو ہیں ان میں سے ایک کا نام ابھی میں نے لیا تھا. اور یہ لیکن وہ دوسری اے ٹی ایم مشین، ہمارے ایک دوست ہیں سعدیہ، اسلم تنویر مرزا ان کا نام ہے، انہوں نے ایبریویشن لکھتے ہیں اے ٹی ایم. کمال کا نام ہے، بڑا ہی میرے خیال میں ایکسپینسو قسم کا نام ہے. لیکن ناظرین، میں جس اے ٹی ایم کی بات کر رہی ہوں وہ ہے عام اے ٹی ایم مشین، جس سے آپ پیسے وڈرا کرواتے ہیں. اور یہ ایک بہت ہی خطرناک تفصیلات سامنے آئی ہیں. اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں اے ٹی ایم کارڈ اندر رہ جاتا ہے یا پھر وہاں پھنس جانے کے بعد ان کے اکاؤنٹ سے پیسے ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں. ایسی بہت سی کہانیاں منظر عام پر آئی ہیں، لیکن ابھی میرے پاس جو خبر ہے اس کے مطابق ایسے حفاظتی اقدامات وضع کر دیے گئے ہیں جن سے اس چوری سے بچا جا سکتا ہے بینکوں میں ہونے والی. اور وہاں نا بینک والوں کو یہ بھی دھیان دینا چاہیے. میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں جنہیں سخت گرمی ہے نا، آج کل دھوپ ہے، گرمی، حبس کا موسم ہے،
وہ ATM کے اندر جاتے ہیں 1.5 گھنٹے بعد باہر آتے ہیں, یعنی اندر جا کے وہ سو جاتے ہیں, AC اسی لگا ہوتا ہے نا. اس سے اچھی بہتر کوئی جگہ نہیں. ایسے لوگوں پہ بھی دھیان دینا چاہیے جو کم از کم 5 منٹ بعد ATM خالی بھی کر دیں. تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ AC بند کر دینا چاہیے, انہیں چاہیے جلدی نکالیں. میرے جیسے نے بھی اندر جانا ہوتا ہے, سونا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے, لیکن ATM مشینوں سے پیسے نکلواتے ہوئے چند چیزوں کا خیال رکھیں. نوفیس صاحب, جب بھی آپ کارڈ انسرٹ کرنے لگیں تو ہمیشہ یہ خیال رکھیں کہ آپ کارڈ ہاتھ میں اپنے پکڑ کے رکھیں تاکہ اس کے اوپر جو ڈیٹیلز درج ہوتی ہیں وہ اندر نصب ہونے والی کوئی مشین خدا نخواستہ اس کو پرنٹ نہ کر رہی ہو. اسکرین پر بھی آپ کو ناظرین دکھا رہے ہیں یعنی کارڈ کے جس حصے پہ ہمارا کوڈ لکھا ہوا ہوتا ہے, اس کوڈ کو جب ہم اس کے اوپر انگوٹھا رکھیں جب ہم کارڈ انسرٹ کر رہے ہیں. جی بالکل, اور مشین جب اس کارڈ کو اپنی طرف کھینچتی ہے تب آپ اس کو اسپیئر کریں اس کارڈ. میں کہتا ہوں اس وقت بھی نہیں, میں تو چھوڑوں گا ہی نہیں, اس وقت بھی نہیں چھوڑوں گا. کیوں؟ احتیاطی تدابیر اتنی زیادہ احتیاطی تدابیر نہیں ہونی چاہیے. اور ناظرین, آپ کو کی پیڈ کے حوالے سے بھی کیئرفل رہنا چاہیے کہ آیا ATM مشین کا کی پیڈ جو ہے وہ نارمل حالت میں ہے. اگر اس میں آپ کو ذرا سی بھی چینجنگ نظر آئے, یعنی وہ عام جو ATM مشین ہوتی ہے اس کے ATM سے تھوڑا ڈفرینٹ ہو تو آپ کیئرفل ہو جائیے. اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا, چونکہ سیریس بات چل پڑی ہے. وہ جو کی پیڈ ہوتا ہے نا جس پہ ہم وہ پاس ورڈ لگاتے ہیں, وہ کوڈ لگاتے ہیں, لکھتے ہیں, اس کی حالت کچھ ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کے اوپر یعنی مثال یہ کرتے کیا ہیں فراڈی اکثر, یہ اس طرح کا سیم روسا بناتے ہیں کی پیڈ اور اس کی پیڈ کے اوپر فکس کر دیتے ہیں. وہاں پہ جو آپ ضروری نہیں کہ آپ نے 5 نمبر دبایا تو پھر آپ کا 5 ہی دبے. انہوں نے ہند سے ادھر ادھر کر کے, اور یہ ایک فراڈ کا بڑا یعنی لیٹسٹ طریقہ ان کا ہے. تو لہذا چیک کر لیں کہ وہ جو کی پیڈ ہے وہ بڑا اسپیسیفک ہوتا ہے, اس کا کمپیکٹ فارمیٹ میں ہوتا ہے. اگر وہ اس طرح کا نہیں ہے تو اس کی اطلاع وہ بینک میں کریں کہ اس کی پیڈ میں یہ لوز ہے, ذرا سا اس کے بٹن کچھ عجیب سے لگ رہے ہیں, یہ دبانے میں کچھ مشکل پیش آ رہی ہے. اس کی اطلاع انہیں بینک کو کرنی چاہیے تاکہ فراڈ سے بچ سکیں. تو مزید کیا فراڈ ہے جی؟ مزید بہت سارے فراڈ ہیں, لیکن ابھی میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی. فراڈ کے حوالے سے نہیں, ڈرنے کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی نا. ڈر لگتا ہے سب کو, کیونکہ ATM مشین سے پیسے نکلواتے ہوئے آج کل واقعی ڈر لگتا ہے. لیکن ابھی جو ڈرانے والی بات ہے, کیا آپ کبھی کاغذ سے ڈرتے ہیں؟ کاغذ سے؟ جی, کاغذ سے ڈر لگتا ہے کبھی آپ کو؟ زندگی میں ایک کاغذ ہوتا ہے سعدیہ, کیا بتاؤں آپ کو. ابھی اگر آپ نہ روئیں تو میں آپ کو بتا نہیں, آپ نے کیا رونا ہے صاحب. ایک کاغذ جس پہ سائن کیا جاتا ہے, ہاں چھوارے بانٹ رہے ہوں گے کاغذ جس پہ ہم کہتے ہیں کہ یس مجھے گرفتار کیا جائے. وہ نکاح نامے والے کاغذ کو اشارہ کر رہے ہیں, لیکن عمران خان صاحب کو آپ دستخط کرنے دیں اگر انہوں نے تیسرے نکاح نامے پہ دستخط نہیں کیے. انہیں ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کدھر جمپ لگایا آپ نے. میں تو یہ کوئی کاغذ والی بات کر رہی ہیں, وہ نکاح نامے والا. اتنا پاورفل ہو سکتا ہے کہ میٹرک کے پیپر سے ساری دنیا ڈرتی ہے. آپ جب دیں گی آپ دیکھیے گا آپ کو کتنا ڈر لگے گا میٹرک کے پیپر سے. ایسے تو سارے پیپر سے ہی ڈر لگتا ہے. بیک بینچرز کو اور وہ بچے جو کبھی کبھی کلاس میں آتے ہوں انہیں تو ڈر لگتا ہے. ہاں, اور جو میٹرک میں جو بچے ہوتے ہیں نا جی, بڑی عمر کے بچے جو 10-15 دفعہ فیل ہو کے اونچے لمبے بچے میٹرک میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, انہیں نہیں ڈر لگتا کیونکہ وہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں. ساریا کاغذ جو ہوتا ہے نا, یہ ڈاکٹر بھی لکھتے ہیں کاغذ. جی بالکل. وہ ایک صاحب چلے گئے نا میڈیکل اسٹور پہ, انہوں نے کہا جی مجھے زہر کی بوتل دے دیجیے. اچھا. تو اب اسٹور والوں نے کہا کہ یہ تو ایک خطرناک آئٹم آپ مانگ رہے ہیں, یہ تو کوئی پرسکرپشن لائیے, کوئی نسخہ ہمیں دکھائیے, کوئی لائسنس ہو آپ کے پاس زہر لینے کا, تو تب ہم آپ کو دیں گے. صحیح. انہوں نے آرام سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنا نکاح نامہ کاپی انہیں دکھائی. دکاندار نے نکاح نامے کی کاپی دیکھی, آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. پیچھے منہ کر کے اس نے آواز لگائی, پپو لیا اپرا سے بڑی بوتل لے کے آ زہر دی. کنفرم ہو گیا نا کہ بھئی یہ تو حقدار ہے, انہیں ملنا چاہیے. یہ آپ کے پاس جو کاغذ والی خبر ہے وہ میرے پاس جو خبر ہے ناظرین, اس کے مطابق سنگاپور میں ایک ڈکیتی ہوئی جس میں ایک شخص نے جسٹ ایک کاغذ دکھا کر $22,000 لوٹ لیے. اس کاغذ میں کیا لکھا تھا یہ ابھی تک ڈیٹیل سامنے نہیں آئی ہے. ایک کاغذ اس نے, کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں, کوئی نہیں, جسٹ ایک کاغذ. ہو سکتا ہے جی کاغذ پہ اس نے لکھا ہو کہ بھائی جان میرے کو بامبے, اگر آپ نے یہ مجھے پیسے نہ دیے تو میں, لیکن کاغذ کی تحریر سے ڈرا دینا لوگوں کو. رؤوف صاحب ماشاءاللہ جی, ہم تو رؤوف صاحب کے کالم پڑھتے ہیں, ان کے کالم بھی ماشاءاللہ جی دہلا دینے والے ہوتے ہیں جب یہ لکھتے ہیں. یہ دلچسپ بات ہے, تفصیل بتائیے کہ کیا تھا اس کاغذ میں. جسٹ اس نے جا کے وہ پیپر دکھایا, کوئی گن نہیں, کوئی ویپن نہیں, اس کے بغیر ہی $22,000 لوٹ لیے. یہ دیکھیں جی, بعض کاغذوں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے کہ آپ نے, اصل چیز ہے وہ تحریر. وہ کہتے ہیں نا جی تلوار سے زیادہ قلم جو ہے طاقتور ہوتا ہے, تو اس پتہ نہیں اس تحریر میں کیا لکھا تھا.
میں بھی جو اس تحریر میں لکھا ہوا ہو کہ اگر آپ نے مجھے پیسے نہ دیے تو بینک کے باہر کل سے ہم دھرنا دیں گے، بڑی خوفناک بات ہے. یا یہ بھی لکھا ہوا ہو سکتا ہے کہ جی اگر آپ نے یہ پیسے نہ دیے مجھے تو میں یہاں پہ اپنے آپ کو خودکش جیکٹ پہنی ہوئی ہے میں سوسائڈ کر لوں گا، کچھ بھی لکھا ہوا ہو سکتا ہے. لیکن یہ بات میں یہاں مینشن کرتی چلوں کہ سنگاپور میں ہتھیار رکھنے پر باقاعدہ پابندی ہے اور کوئی وہاں ہتھیار نہیں رکھ سکتا. بس یہی ہوا نا جی، ہتھیار رکھنے پہ پابندی ہے، انہوں نے کہا جی کاغذ لکھنے پہ تو پابندی نہیں. تو اب تو میرے خیال میں کاغذ رکھنے پہ بھی پابندی عائد ہو جانی چاہیے. کہنے لگا جی بینک رکھنے پہ بھی پابندی ہونی چاہیے. بینک رکھنے پہ کون سی پابندی ہو سکتی ہے؟ پیسے رکھنے پہ بھی یہ اگر تو احتیاطی تدابیر اس سطح تک کرنی ہے پھر یہاں تک جائیں. یہ جو جرائم کے آ رہے ہیں جی نئے نئے طریقے، یہ تو بالکل آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے، ہمیں بھی سمجھ نہیں آتے نا. یعنی طریقے نئے نئے فراڈ کے ایسے آ گئے ہیں. اور یہ جو کاغذ والی آپ بات کر رہی ہیں نا، یہ لکھا ہوا جو ہے یہ جب تک سامنے نہ آئے کہ کیا لکھا ہوا تھا. مطلب ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے کاغذ پہ کچھ لکھا، یعنی ساری زندگی میں خواہش رہی کہ ان کا چہرہ جو تھا ہوتا ہے نا جی وائٹ چہرے بڑے ہوتے ہیں لیکن لال نہیں ہوتے، وہ تھوڑا سا ریڈش ٹچ جو ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ کاش میں اتنا خوبصورت ہوں، میں وائٹ ہوں تو کاش میں تھوڑا سا لال بھی ہو جاؤں. انہیں کبھی زندگی میں اس کا طریقہ سمجھ نہیں آیا، سیب کھائے یہ کھائے لال نہیں. پھر انہوں نے ایک اللہ نے مدد کی، ایک دن انہوں نے ایک لڑکی کو رکے پہ کچھ لکھ کے دیا کاغذ پہ، جس طرح ڈاکو نے لکھ کے دیا تھا نا، اس نے بھی کچھ لکھا. اس کے بعد الحمدللہ دونوں گال ان کے لال ہو گئے. لیکن یہ ہوتی ہے غیبی امداد جسے کہتے ہیں. کمال کی بات آپ نے سنائی ہے. دیکھیں روز ٹائم صاحب کا چہرہ بھی کھل اٹھا ہے. میں نے کہا شاید لال ہو گیا. نہیں لال نہیں ہوا ابھی. یہی تو ایک سوال ہے لاکھوں روپے کا سوال ہے کہ آخر اس کاغذ میں لکھا کیا تھا. ہمیں تو یہ پوچھیں جی ہمارے دل پہ کیا لکھا ہے. آپ کے دل پہ کیا لکھا ہے؟ کاغذ پہ لکھے تو بہت سارے لوگ. اچھا دنیا میں یہ اصول ہے کہ آپ نے جو لکھی ہوئی تحریر ہے نا، ایک اس بارے میں بڑا کمال کا ایک لطیفہ ہے رؤف صاحب. اگر اس لطیفے کے بعد آپ میرے قتل کے آرڈر جاری نہ کریں تو میں اس سناتا ہوں. جان کی امان پاؤں. وہ ایک صاحب فرانس میں گئے نا، تو فرینچ انہیں آتی نہیں تھی، پاکستانی تھے. وہاں انہوں نے دیکھا کہ خاتون بیٹھی ہوئی ہیں اور اس ایک ساتھ لڑکا بیٹھا ہوا ہے، لڑکا لڑکی. لڑکے نے وہ ریسٹورینٹ میں گئے نا کھانا کھا رہے تھے، لڑکے نے لڑکی کو ایک اتنا سا رکا دیا. لڑکی نے وہ چٹ پڑھی اور زور سے تھپڑ مارا لڑکے کو. یہ ہکا بکا رہ گئی ان دونوں میں ہوا کیا ہے. اچھا وہ دونوں باہر نکل گئے، چٹ وہیں پڑی رہ گئی. یہ جو پاکستانی صاحب تھے یہ گئے، انہوں نے چٹ پڑھی تو وہ فرینچ میں لکھی ہوئی تھی. اب انہیں تجسس ہوا کہ میں دیکھوں تو صحیح اس میں ہے کیا. یہ فوراً باہر گئے تو ایک دیکھا ایک اور وہیں کے فرانس کے ہی ایک مقامی صاحب جا رہے تھے. انہوں نے ان سے اشاروں میں بات کی، بلایا قریب، چٹوں نے پکڑائی کہ جی اس کو ذرا. انہوں نے پڑھی، انہوں نے زور سے ان کو تھپڑ مارا. اچھا یہ اور پریشان ہو گئے. اس کے بعد یہ سنیں صحیح نا، اس کے بعد یہ گئے ایک اور بندے کو، ایک خاتون تھی وہاں پہ، انہوں نے بڑی مشکل سے انہوں نے کہا جی کہ کسی طریقے سے مجھے یہ پلیز پڑھ دیں. انہوں نے پڑھی، انہوں نے بھی اس کو تھپڑ مارا. جس کو یہ پڑھانے کے لیے جائیں وہ آگے سے ان کو مارے. خیر جب گال لال ہو گئے تو انہیں یاد آیا کہ یہاں فرانس میں ان کا ایک دوست بھی رہتا ہے. صحیح. تو اس دوست کو کال کی، اس نے کہا کہ میں تو دوسرے ملک میں جا رہا ہوں اور یہ سمندر کے راستے سے جا رہا ہوں، تو میرا جہاز تو شپ تو تیار ہے، تم کہاں ہو؟ کہنے لگے بس میں تمہارے قریب ہی ہوں، پلیز میرا انتظار کرو، تمہیں فرینچ آتی ہے، یہ مجھے ترجمہ کر دینا. اب یہ پہنچے ہیں ادھر تو اس کا شپ جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا. اچھا. یہ انہوں نے گاڑی روکی، بھاگتے ہوئے آئے ہیں تو اس میں وہ کہنے لگے یہ خدا دا واسطہ ہی سن لے یار، میں نے دس دے کی لکھے ہے. اس نے کہا یہ گولی بنا کے پھینکو میری طرف تو میں پھر تمہیں موبائل پہ بتا دوں گا اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ جہاز چل پڑا. اب ظاہر بات ہے تیر کے تو تم آ نہیں سکتے. انہوں نے گولی بنائی، پتھر میں لپیٹی، زور سے پھینکی اس کی طرف. وہ اس کی طرف جانے کے بجائے سمندر میں گر گئی پانی میں. تو سعدیہ آج تک نہیں پتا چل سکا کیا لکھا ہوا تھا. مائی گاڈ، اتنی لمبی تمہید کے بعد ابھی تک مجھے پتا نہیں چل سکا کہ کاغذ میں کیا لکھا ہوا تھا. مجھے تجسس ہے لیکن شاید اس کاغذ کو اس لیے ریویل نہیں کیا گیا ہوگا، اس لیے سامنے نہیں لایا گیا ہوگا کہ سیکیورٹی ریزنز کی بنا پہ کہ لوگ اور ایسی حرکتیں نہ کر سکیں. لیکن ابھی ہمیں جانا ہے ایک بریک پر. وی ول رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. طوفانی بارش میں نکاسی آب میسر نہ ہونے کی صورت میں شہروں میں سیلاب آنے کا خطرہ رہتا ہے. لہذا عوام الناس اور متعلقہ ضلعی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ بارشوں سے پہلے پانی کی عمدہ نکاسی، صفائی اور سیوریج کا اچھا انتظام کر لیں. کوڑا کرکٹ نالوں میں پھینکنے سے گریز کریں. نشیبی علاقوں کے لوگ
पानी की सतह की मुस्तकिल निगरानी करें और ताज़ा तरीन मालूमात के लिए रेडियो सुनें। बिजली और गैस के मेन कनेक्शन मुनक़ता कर दें। कीमती साजो सामान को अलहदा किसी ऊपरी जगह पर मुंतकिल कर दें। अशिया खुर्दोनोश, साफ पीने का पानी, जरूरी कागजात, मोबाइल फोन और रेडियो का इंतजाम रखें। खुसूसन रात के वक्त अलार्म, लाउड स्पीकर या मोबाइल फोन के जरिए लोगों को सैलाब की इत्तला दें। सैलाब के दौरान बिजली के खंभों और कच्ची दीवारों से दूर रहें। याद रहे, सैलाब के पानी को पैदल या किसी सवारी से अबूर करने की हरगिज कोशिश न करें। सैलाब ज़दगान से गुजारिश है कि वो अपने इलाके के मुतल्लिका जिला इंतजामिया के जरिए रिलीफ कैंप का रुख करें, जहाँ हुकूमत बुनियादी जरूरियात फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश करती है। किसी भी हंगामी सूरत हाल में रेस्क्यू महकमात से रजू करें और मुतल्लिका नंबर्स पर राब्ता करें। आफात से महफूज पाकिस्तान, हम सबकी मंजिल। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम आपकी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सेगमेंट करने लगे हैं, आपके मैसेजेस शामिल करने लगे हैं। आपके मैसेजेस में हमारे पास सबसे पहला मैसेज है परीज़े खान का, इस्लामाबाद से लिखती हैं, मैं परीज़े खान इस्लामाबाद से हूं और आपका शो बहुत ही जबरदस्त है। मैं ये शो रोज देखती हूं, आपके शो का कॉन्सेप्ट बड़ा आला है। इसके साथ ही साथ नरजिस जाफरी हैं नौशहरा से, कहती हैं आपका शो बहुत अच्छा है, मैं नौशहरा से हूं और आपका मुझे शो बहुत पसंद आया है। जो कहानियां आप इसमें शेयर करते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं और ऐसे ही शो को चलते रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच नरजिस जाफरी। सैयद मेहताब हुसैन हैं सियालकोट से, लिखते हैं मैं सैयद मेहताब हुसैन सियालकोट से हूं, आपके शो की कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूं और आपके प्रोग्राम का नाम बहुत ही दिलचस्प है। उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, आपकी दुआएं साथ रहेंगी। क्या बात है जी, तारीफी मैसेज भेजेंगे तो शामिल तो हम करेंगे सीधी सी। जी बिल्कुल, तारीफी मैसेज तो हम जरूर शामिल करेंगे। और मेरा ख्याल है अगर नाकदाना आएंगे तो हम अपनी सलाह भी करेंगे उसके मुताबिक इंशाअल्लाह। उस मैसेज की भी सलाह कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नाज़रीन, आप हमें जो हमारे इस्लाहाती मैसेज हैं वो भेज सकते हैं कि हमें क्या क्या इस्लाह की जरूरत है। इंशाल्लाह आपकी सजेशंस जो हैं वो हम कंसीडर करेंगे। इस्लाहाती का लफ्ज कितना कमाल इस्तेमाल। नेक्स्ट वार्निंग देख लेते हैं हमारे पास कौन सी है। नेक्स्ट वार्निंग है हमारे पास बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म डेविड कैमरॉन की रुखसती की और उनकी जगह थेरेसा मे के, रुखसती मतलब गुड बाय कर रहे हैं ना, वो इस्तीफा देकर जा रहे हैं। डोली में बिठा रही हैं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी जगह थेरेसा मे इक़्तिदार संभाल रही हैं, वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभाल रही हैं। रऊफ ताहिर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। यूरोपीय यूनियन से अलहदगी हुई है बरतानिया की, उसके आफ्टर शॉक्स है जो चल रहे हैं। आपको मालूम है कि डेविड कैमरॉन ने ऐलान किया था कि चूंकि उनके नुक्ता नजर को बरतानवी अवाम ने मुस्तरद कर दिया है 48 और 52 की निस्बत के साथ, चुनांचे वो अक्टूबर में मुस्ताफी हो जाएंगे। लेकिन उन्हें अक्टूबर तक इंतजार करने की वजह अभी मुस्ताफी हो गए हैं। ये उनकी दूसरी टर्म के अभी 14 माह मुकम्मल हुए थे। और आप ये देखें, यानी जमहूरियत का अवसर देखें कि कल जब उन्होंने ये ऐलान किया कि मैं छोड़ रहा हूँ और बुध को उनकी वज़ीर दाखिला जो थी वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी, तो बदहवासी ये हुई कि माइक जो था वो भी खुला हुआ था और वो गुनगुनाते हुए जा रहे हैं और माइक पे वो उनका गाना जो था वो जो गुनगुना रहे हैं वो भी नशर हो रहा था। आप देखें ना, ये जमहूरियत गाने की साफ आवाज आ रही थी, सुन बंदी थी मिसल। और जमहूरियत का आप हुस्न देखें कि लोग इसमें इख्तिदार को छोड़ते हुए परेशान नहीं होते, बल्कि एक तरह का बोझ जो था ना उसमें कमी का या उस बोझ के खत्म होने पे एक तरह के इत्मीनान महसूस करते हैं। कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा। और ये दूसरी होंगी जी खातून प्राइम मिनिस्टर मिसिस थैचर के बाद, जिस तरह अमेरिका में पहली खातून सदर बनने जा रही हैं, ये बरतानिया की तवील जमहूरियत में दूसरी खातून वज़ीर आज़म होंगी। क्या बात, जो बनेगी थैचर के बाद वहाँ की वज़ीर आज़म। ये इन्होंने बड़ी सही बात की जी। इक़्तिदार से बाद लोग तो चिमट जाते हैं इक़्तिदार में, बल्कि उनकी ख्वाहिश होती है कि वो बस बेशक सोते रहें लेकिन इक़्तिदार कभी उनके हाथ से ना निकले। सोने से याद आया, हमारे पास एक पैकेज भी मौजूद है नाज़रीन। वैसे तो हर जगह नींद आने में आपको मजा आता है, निंदिया पुल की सैर करने में मजा आता है, लेकिन इस पैकेज में आप देख सकते हैं कि हमारी फेमस पर्सनैलिटीज, इवन हमारे जो कायदीन हैं, हमारे लीडर हैं, वो भी नहीं चूकते हैं इस आदत से और अब तो ये बीमारी इंटरनेशनल हो गई है। आइए देखते हैं हमारी प्रोडक्शन टीम का तैयार किया हुआ ये पैकेज। छोटे हो या बड़े, नींद तो सबको आती है।
इख्तियारी आपको पार्लियामेंट में भी सोने पर मजबूर करे तो कोई क्या करे। ऐसा ही कुछ हाल सियासतदानों का भी नजर आता है, जिनको निंदिया परी पार्लियामेंट से निकाल कर ख्वाब खरगोश की दुनिया में ले जाती है। ऐसे ही नींद के मजे लेते हुए कहीं असद उमर, शीरी मजारी और नवीद कमर को भी देखा गया, तो कहीं ये आलम पड़ोसी मुल्क के राहुल गांधी और मनमोहन सिंह को भी देखा गया। युगांडा के ऐवान में भी ऐसे कई मनाज़िर सामने आए, मगर गुज़श्ता दिनों में ये मजबूर हालत नेटो समिट में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की भी देखी गई, जो खुद को एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी न रोक पाई। अब नींद तो नींद है, सूली पर भी आ जाती है, मगर अब होशियारी से काम लेना होगा, क्योंकि कैमरे की आंख आपको देख रही है। बहुत अच्छा, आपने देखा कि कौन कौन इस पैकेज में मौजूद था। यानी वही बात हुई ना जी, नींद सूली पे भी आ जाती है। बिल्कुल। हमारे एक दोस्त हैं जी, हमारे एक दोस्त हैं रऊफ साहब, हमारे एक दोस्त हैं रऊफ साहब, यानी दोस्त का नाम रऊफ साहब है। अच्छा। वो मैं बता रहा हूँ, वो ऐसा सोते हैं, मतलब आपने सुना होगा ना, कई लोग चलते हुए सो जाते हैं, कई लोग बैठे हुए सो जाते हैं, वो नहाते हुए सो जाते हैं। यानी अल्लाह ताला ने देखे उनके अंदर नींद ऐसी भरी हुई है, नहा रहे हैं पर नींद आ गई है, बाद में टैंकी खत्म हुई है तो उन्हें पता चला है, या बाल्टी में गिरे हैं तो पता चला है कि यार ये क्या हो गया। इसी तरह कई लोगों को सफर में बड़ी नींद आती है, सफर में, यानी सफर में वो बैठे हुए हैं, सोई जा रहे हैं, बैठते ही घर से आए हैं, हशाश पिशाश, जो ही सीट पे बैठे हैं, ट्रेन चली है, बस चली तो नींद आनी, और फिर साथ वाले के वो कंधे से लगा लेते हैं, यूं आहिस्ता आहिस्ता होके ना, वो जितना आप इधर होने की कोशिश करेंगे उतना आपके ऊपर वो गिरते हैं। तो ये नींद का मामला है, पड़ जाती है, जेब कट जाया करती है अगर बस में सोया जाए। हाँ, नहीं, जो सो रहा होता है ना उसकी कटती है। बिल्कुल वही कह रही हूँ ना, बस वो कहते हैं जो सोता है वही खोता है। मैं यहाँ पर दिलचस्प बात बताऊँ जी बिल्कुल। यानी हमारे दोस्त हैं, माहिर नफ्सियात को इसका बताना चाहिए कि कैसा होता है। आप यकीन करें कि वो ट्रैफिक के सुर्ख बत्ती पे रुकते हैं ना, मैक्सिमम 1 मिनट 1.25 मिनट की वो बत्ती होती है, वो उसमें सर रखते स्टीयरिंग पे और नींद पूरी कर लेते हैं। उसके बाद जब वो रेड की बजाय ग्रीन आती है, फिर से पी पी टी टी होती है, फिर वो जागते हैं और शाश में शायद जो फिर आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहने, इन्होंने तो डबल कर दिया। हमारे एक दोस्त है जी, लिफ्ट में सवार होते हैं पहले फ्लोर पे जाने के लिए, नींद पूरी कर लेते हैं। तो ऐसा होता है, लिफ्ट बंद हो जाती है ना दरमियान में। फिर ठीक है। रऊफ साहब, कई लोग जागती आंखों से भी ख्वाब देखते हैं, हमने देखे हैं जी ऐसे लोग, दिन में ख्वाब देखने, जागती आंखों में ख्वाब देखने, और कैमरे के सामने बैठ के ख्वाब देखने। और जो हमारे बाद एंकर दोस्त ख्वाब देखते रहते हैं, बाद सियासतदान जागती आंखों से ख्वाब देखते हैं कि नवाज शरीफ जाने वाला है, फौज आने वाली है, हमारी बारी आने वाली है, ये जाने वाले हैं। ये जो कुछ पिछले दिनों होता रहा, ये सब जागती आंखों के ख्वाब थे, जिनकी ताबीर में बेचारे बस अब क्या कहें। चलें जी। नौकीर साहब और रऊफ साहब, मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत बात है शेयर करने के लिए। अपना मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश की दुम निकले। दुम निकले नहीं है, वो दम निकले है। ये दम दा भरोसा यार, खबर सुनाए। खबर है हमारे पास। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आइसलैंड में आने वाले परिंदों को हमेशा वेलकम किया जाता है, क्योंकि वो बहुत ही महंगे और खूबसूरत परिंदे होते हैं और आइसलैंड उनका घर है। कुतुब शुमाली से आने वाले इन परिंदों की जिंदगी की हिफाजत के लिए अब आइसलैंड में एक सड़क बना दी गई है, रंगीन सड़क, ताकि उन परिंदों को गाड़ियों से टकरा कर मरने से बचाया जा सके। जैसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नहीं होता था, फिर रंगीन हो गया। ये ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और नहीं, सड़क पहले ब्लैक एंड व्हाइट नहीं थी। हाँ, ये तो है। तो वो परिंदों, क्या पहले क्या मसला था परिंदों? क्योंकि परिंदों के रंग जो है वो सड़क पर मैच कर जाने की वजह से गाड़ियों से टकरा जाते थे, मर जाते होंगे ना, गाड़ियों वालों को नजर नहीं आते थे और वो गाड़ी से टकरा जाते। तो ये जो सड़क उन्होंने रंग की है, ये सारी सड़क, ये मेरा ख्याल है जी मोटरवे जितनी तो होगी सड़क। नहीं, बिल्कुल मोटरवे जितनी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत छोटा सा टुकड़ा है जिसे उन्होंने मुख्तलिफ रंगों से पेंट किया। बड़ा रंग तो काफी 3-4 डब्बे लग गए होंगे ये तो, इस तरह से रंग 3-4 डब्बे। आप 3-4 डब्बों की बात कर रहे हैं नौकीर साहब, बहुत ज्यादा डब्बे लगे होंगे। सड़क रंग करनी थी, कोई दीवारें रंग नहीं करनी। अच्छा, ये सड़क रंगने के बाद वो अपना रंग दे मुझे रंग दे, जो भी सारी सड़क उन्होंने रंग दी, उसके बाद वहाँ गाड़ियाँ भी चल रही हैं, तो ये तो सारी सड़क फिर खराब हो जाएगी ना जी। नहीं, गाड़ियों के टायर रंगे गए होंगे कच्चे रंग के साथ।
کچا رنگ نہیں ہے، وہ ایک اچھا سا پینٹ ہے جو کہ بہت ڈیوریبل ہے اور وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگا. کہا جا سکتا ہے کہ سڑک رنگنے سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. نہیں، وہ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں سڑک رنگنے سے نہیں، وہ وجود زن سے ہی رہے گا. کیا بات ہے. یہ تو خیر آئس لینڈ کا رنگین چہرہ تھا جو کہ آئس لینڈ کے پرندوں کے ساتھ یہ کلرفل سڑک ایڈ ہونے کی وجہ سے اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گا. ہمارے ادب نواز دوستوں کے لیے اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 اشعار سنا سکتا ہوں اپنے ادب نواز ناظرین کے لیے. نہیں جی چلیں کوئی بات نہیں. میرا مطلب ہے اجازت نہیں، آپ سنائیے، آپ کو اجازت کی کیا ضرورت. عباس تابش کے 2 شعر ہیں جی، پوری غزل ہے ان کی. کہ دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں. دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں، یہ پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں. ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس، جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے. واہ واہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ. کمال کی پوئٹری سنائی ہمیں رؤوف طاہر صاحب نے بھی، ایک بہت اچھا خوبصورت ایڈیشن ہمارے مارننگ شو میں. لیکن ابھی ہمیں جانا ہے پاکستان کے برائٹر سائڈ کی جانب، کیونکہ آئس لینڈ کا برائٹر سائڈ تو میں نے آپ کو دکھایا، لیکن اب میں دکھانے جا رہی ہوں آپ کو پاکستان کی برائٹر سائڈ. اور آپ کو بتاتی چلوں کہ یوں تو بہت شور مچایا جاتا ہے ہماری جو کمپنیز ہیں، ہمارے جو قومی ادارے ہیں ان کے حوالے سے، لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ قومی جو اس وقت ایئر لائن ہے PIA، وہ اس وقت ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکی ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے جو اس میں خسارہ جا رہا تھا وہ اس میں کافی بہتری آ گئی ہے پچھلے سال کی نسبت. 3 ادارے ایسے تھے قومی جو جب موجودہ حکومت برسکدار آئی ہے تو وہ زوال کی علامت بن گئے تھے. ان میں اسٹیل مل تھی کراچی کی، پھر ہماری قومی ایئر لائن تھی PIA، اور تیسری پاکستان ریلویز تھی. تو یہ اچھی خبر ہے جی کہ پاکستان ریلویز ماشاءاللہ دوبارہ زندہ ہو گئی ہے، اب رواں دواں ہے، فراٹیں بھر رہی ہے، آمدنی بڑھ رہی ہے، خسارہ کم ہو رہا ہے، نئی ٹرینیں آ رہی ہیں، سہولتیں بڑھ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو PIA کے حوالے سے خبر آئی ہے یہ بھی خوشائند خبر ہے. کیا بات ہے. اور روز اچھی خبریں آتی ہیں. کل آپ نے بلومبرگ کی بات کی تھی، اس کی رپورٹ جو تھی کہ الحمدللہ ہماری اکانومی بہتر ہو رہی ہے، اب PIA بہتر ہو رہی ہے. یہ جو PIA کی خبر ہے یہ میرے لیے حیران کن تھی، کیونکہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ PIA میں جو 15-16 تو ہزار جو ہیں تو جہاز ہی ہیں خالی. 15-16 ہزار جہاز؟ اب سنا تھا کہ PIA میں نہیں، وہ PIA میں نہیں، وہ پورے پاکستان میں وہ جہاز گلی محلوں میں بیچارے جو اور جن کا ایڈی صاحب علاج کیا کرتے تھے. صحیح بات ہے. کیا اور علاج کے بعد وہ اتنے تندرست ہو جایا کرتے تھے کہ بالکل ٹھیک باتیں کیا کرتے تھے. ایک اور برائٹر سائڈ میرے پاس موجود ہے، پاکستان کا ایک اور روشن چہرہ. پاکستان نے برطانیہ میں ہونے والا دنیا کا سب سے بڑا رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو جیت لیا ہے. آپ کو بتاتی چلوں کہ اس میں پاکستان کے C-130 طیارے نے حصہ لیا تھا اور آپریشن ضرب عضب کی عکاسی کی تھی، جس میں ٹرافی انہوں نے اپنے نام کر لی. کیا بات ہے. یہ یعنی جیسے ہوتا ہے نا جی نیٹو فورسز ہیں، یہاں پہ حصہ لینے والی ٹیٹو فورسز ہوں گی نا جی. انہوں نے ٹیٹو ہوتا ہے. اچھا ٹیٹو. دیکھیں جب 80s میں F-16 ہمیں ملے نا، 40 F-16، تو ہمارے پائلٹ جو تھے وہ انہوں ڈال کر آئے پاکستان میں، اور باقی دنیا کے پائلٹ جو تھے وہ F-16 جو اس دور کا جدید ترین اور تیز ترین طیارہ تھا، اس کی ٹریننگ کے لیے انہیں جتنی مدت درکار ہوتی تھی اس کی فلائنگ کے لیے، ہمارے پائلٹ جو تھے پاکستان ایئر فورس کے وہ اس سے آدھی مدت میں وہ ٹرین ہوئے اور ان طیاروں کو پاکستان جو ہے وہ لے کے آئے. اور ابھی ہمارا یہ جو F-17 تھنڈر ہے جو ہم نے چائنا کے ساتھ تعاون سے بنایا ہے، الحمدللہ اس کے آرڈر آ رہے ہیں خریدنے کے لیے. رؤوف صاحب ہمارے تو ابھی MM عالم کا نہیں ریکارڈ ٹوٹا، اللہ نے جنت نصیب کرے. ہاں یہ ہمارے چائنا چوک میں لاہور میں ان کا وہ طیارہ 65 کی وار میں انہوں نے ایک ہی حملے میں دشمن کے 5 طیارے جو تھے وہ گرا دیے جی. لیکن اس وقت جو وارننگ میرے پاس آ رہی ہیں وہ ہیں فوراً سے آپ سے اجازت لینے کی. تو ناظرین آپ سے اجازت لینی ہے. سعدیہ کو، رؤوف طاہر صاحب کو اور گل نوخیز اختر کو وارننگ شو سے دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل پھر اسی ٹائم اسی جگہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.